अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी का माहौल कई दिनों से जारी है और हम देख रहे हैं कि अपोजिशन अदम एतमाद के लिए तैयारियां कर रही है। वो अपने मेंबर्स पूरे कर रही है, तो इधर हमने ये भी देखा कि पूरे एतमाद और बिल्कुल मुतमईन नजर आने वाले कप्तान भी आज खुद मैदान में आ गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में उन्होंने जलसा किया और अपोजिशन पर खूब गरजे बरसे, खूब लत्ते लिए अपोजिशन के, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजना उनकी बड़ी गलती थी। आज जो कप्तान का मूड था, बड़े एग्रेसिव मूड में थे। उससे अब ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कप्तान अब खुद मैदान में उतर कर खुद फास्ट बॉल करेंगे और कोई विकेट लेने की कोशिश करेंगे, या फिर सबको ना घबराने का मशवरा देने वाले कप्तान खुद घबरा गए हैं और घबराहट के मारे ही अब मैदान में आ गए हैं। क्या यही वजह है कि जो अपोजिशन ने प्रेशर डाला है अदम एतमाद का, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक अब खुद भी अवाम में जाने का फैसला कर लिया है? अवाम का दर्द तो दोनों ही खटखटाना चाहते हैं, पजीराई किसे मिलेगी ये भी देखना होगा। इस सारे हंगाम हमने ये भी देखा है जनाब कि महंगाई भी बढ़ी है। पिछले दिनों पेट्रोल की ज़्यादा कीमत की वजह से मज़ीद तनकीद हो रही है। अगर अपोजिशन की खबर लें तो उनकी मेल मुलाकातें जारी हैं, नंबर पूरे करने की कोशिशें भी जारी हैं। एलाइज भी अपनी तरफ से वही गेम खेल रहे हैं, कभी सामने और कभी पीछे। आखिर इस सारे हंगाम में तहरीक अदम एतमाद का होगा क्या और ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कप्तान की आज की तकरीर का भी जायजा लेंगे और इसके साथ साथ गैलप सर्वे में जो हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म की मकबूलियत सूबों में हमें नज़र आई और इमरान खान साहब की मकबूलियत में थोड़ी कमी नज़र आई, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और साथ साथ शहबाज शरीफ का मामला भी कि जिन पर फ़र्द जुर्माइद नहीं हो सकी। तो जनाब, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी इमरान साहब से। इमरान साहब, क्या सबको ना घबराने का मशवरा देने वाले कप्तान इमरान खान घबरा गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब घबरा गए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आज अगर आपने उनकी तकरीर सुनी है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज, बॉडी लैंग्वेज भी इसकी अक्सी कर ली थी और अल्फाज भी, कि वो एक वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी। अच्छा, वो एक ऐसे अपोजिशन लीडर की तकरीर थी जो कंटेनर पे खड़ा होकर तकरीर कर रहा था और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही थी। ये तकरीर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अपोजिशन जिस तरह यकसुई के साथ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है और जो बातें चल रही हैं कि जी शायद कहीं से इशारा भी हो गया इसलिए अपोजिशन बड़ी एक्टिव है, तो ये तो वो, तो इमरान खान ने ये फैसला किया कि अच्छा फिर जो है ना मैं भी इनको आड़े हाथों दूंगा। देखें, आज उन्होंने नवाज शरीफ के लिए भिगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शहबाज शरीफ के लत्ते लिए, मरियम नवाज को करप्ट तरीन खातून करार दिया और मौलाना के हवाले से फिर ये कहा कि जी 30 साल के बाद असम्बली डीजल के बगैर चल रही है। एग्रेसिव थे आज। एग्रेसिव, आप एग्रेसिव कहती हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिलो द बेल्ट से चीज़ है। अच्छा। वज़ीर आज़म का मनसब जो है उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फ्रस्ट्रेटेड एक लीडर की तकरीर थी, जो अपोजिशन लीडर जिस तरह से वो कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें करते थे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे वो भी बात याद आ रही थी कि कुछ दिन पहले आपको याद है फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि सदके जाऊं उस माँ के जिसने उस थानेदार के जिसने इनको माँ याद करा दी। तो आज मुझे ये तकरीर सुन के लग रहा था कि सदके जाऊं उस थानेदार के जिसने वज़ीर आज़म को भी दोबारा अवाम की याद दिला दी और उन्होंने भी कहा चले मैं राब्ता अवाम मुहिम भी शुरू कर दूं। ये सारी तो फ्रस्ट्रेशन की वजह आपको क्या नजर आ रही है? प्रेशर है तहरीक अदम एतमाद का, या फिर परफॉर्मेंस या मकबूलियत में कमी की वजह से उन्हें ऐसा लगता है? दोनों चीज़ें। अच्छा, दोनों चीज़ें। एक तो ये प्रेशर है, ये दबाव है उन पे कि जो अपोजिशन इस तरह से लगी हुई है तो वाकई कहीं इत्तेहादी भी उनके साथ चले ना जाए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये भी है कि अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती ना तो इमरान खान साहब अभी तक खुद असम्बलियाँ तोड़ के कहते ये सारा कुछ तो दोबारा इलेक्शन कराने हैं। उन्हें ये भी पता है कि हर सर्वे में उनकी मकबूलियत में मज़ीद कमी आ रही है और वो चाहे वो जितने भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हिलाली साहब के बकौल तो वो ज़िम्मेदार नहीं है महंगाई के, लेकिन महंगाई असल उनका मसला है, महंगाई की वजह से लोग उनसे परेशान हैं।
ٹھیک ہے ہلالی صاحب، عمران صاحب کو تو پرائم منسٹر صاحب بڑے فرسٹریٹڈ نظر آئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ پرفارم بھی نہیں کر پائے، اس وجہ سے بھی ان کے اوپر پریشر ہے. آپ کا کیا انالیسز ہے آج انہیں کیوں خود میدان میں اترنا پڑا ہے، کیوں جلسے کرنے پڑے ہیں پی ٹی آئی کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویکنس کو شو کرے گا یا اسٹرینتھ شو کرے گا؟ پہلی بات تو میں حیران ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک عوامی پارٹی کا پولیٹیکل لیڈر وہ جلسے کر رہا ہے اور آپ لوگ سب حیران ہیں اس لیے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن گیا تو اس کا کیا جلسہ کرنا منع ہے؟ اور جلسے میں آئے اور ایک زبردست جلسے میں آئے اور اس کو سپورٹ ملے، حالانکہ مہنگائی ہے اور جو اپوزیشن ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ نے کراؤڈ دیکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی گھبرا گیا ہے. I don't know آپ لوگوں کا سٹینڈرڈ کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل لیڈر کو واقعی آنا چاہیے میدان میں. آپ کہتے ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہے، کون فرسٹریٹڈ نہیں ہے اس ملک میں کہ چور جاتے نہیں ہیں جیل، کبڑی نہیں پکڑے جاتے ہیں، بیل پہ بیل ملتا ہے اور بھاگ جاتے ہیں ملک سے؟ آپ سب فرسٹریٹڈ نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں ہر آدمی فرسٹریٹڈ ہے. اور مہنگائی کی بھی بات کی اس نے، اور میرا فرسٹریشن یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ تیل کا پرائس پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کو انکریز کرنے کے لیے جو ہو رہا ہے وہ مزے سے کر رہا ہے، وہ خواہ کر رہا ہے. اگر اچھا لیڈر ہوتا تو نہیں کرتا. تو بتا دینا آ کے کہ جب $96 ہو گیا ہے تیل کا پرائس اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھنا نہیں چاہیے، تو میں تو ایک بات پہ ضرور حیران ہوں کہ پرائم منسٹر اٹھ کے کیوں نہیں کھڑا کرتا ہے کہ یہ میرا قصور ہے، میں تو 3 سال رہا ہوں. یہ جو 30 سال پہلے یہ جو لوگ آتے رہے اور کیا کرتے رہے، انہوں نے تباہ کیا ہے. ہمارا ڈیٹ دیکھو کیا چیز ہے، اور ان کمپیریزن میرے ریمیٹنسز کا ریکارڈ دیکھو، میرے ایکسپورٹس کا ریکارڈ دیکھو، میرا کراپ پروڈکشن کا ریکارڈ دیکھو. میرے خیال میں بالکل آنا چاہیے اس کو، بات ایسے کرنا چاہیے، اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جو آپ نے بات کی کہ جس بات پہ وہ بھی فرسٹریٹڈ ہیں اور پریشان بھی ہیں اور پشیمان بھی، ہلالی صاحب وہ میں سنوا بھی دیتی ہوں. اس بات کا انہیں بڑا دکھ ہے کہ انہوں نے کیوں آخر نواز شریف کو جانے دیا سے، اور وہ آج بھی اس بات پہ پریشان ہیں. کیا انہوں نے کہا ذرا سن لیجیے. ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا. میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی، اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے. تب غلطی وہ کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ پہلے تو یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے تھے کہ جانے کس نے دیا ہے. کبھی ذمہ داری لیتا ہے کوئی، کبھی کوئی نہیں لیتا. تو آج انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جانے دیا اور ایک غلطی کی میں تو ہمیشہ یہ کہتا تھا. اسد عمر صاحب کا بھی ہم نے یاد ہے آپ کو. غلطی کیوں لگ رہی ہے ویسے انہیں؟ اس لیے غلطی لگ رہی ہے کہ وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اگر انہوں نے نواز شریف کو نہ بھیجا ہوتا، باہر نہ جانے دیا ہوتا، تو شاید یہاں پہ اگر وہ رہتے تو ان پہ اس طرح سے پریشر نہ ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باہر جانے سے اپوزیشن کا تو جو تاثر بننا تھا عوام میں، وہ جو ان کا ایک یہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو کہتے تھے کہ کرپشن کو ختم کریں گے، جو ان کا بیانیہ تھا، اور اس کے سب سے بڑھ کے جو ایک پرسیپشن وہ کریٹ کرتے تھے کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا، اس پرسیپشن کو نقصان پہنچا. اس لیے وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ میں نے وہ غلطی کی. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں بالکل اچھی بات ہے، ضرور کریں. ہر لیڈر کو یہ حق حاصل ہے، اور وزیر اعظم کو تو ڈبل حق حاصل ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم بھی ہے. لیکن وزیر اعظم کو چاہیے کہ 3.5 پونے 4 سال کے بعد اپنی اچیومنٹس بتائیں. یہ بتائیں کہ جناب دیکھیں ہم نے اپنی حکومت میں یہ کیا، نہیں اس طرح سے نہیں. آپ وہی تقریریں رٹی رٹائیں. یقین کریں لوگوں کو یہ باتیں یاد ہو گئی ہیں، زبانی یاد ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیہات کے بچے ہیں جو بیچارے، اور جو ان پڑھ جو لوگ ہیں وہ بھی اسی سٹائل میں تقریریں کر کے تو انہوں نے سوشل میڈیا بڑھا ہوا ہے، جن کو رٹی رٹائی ہیں یہ تقریریں. خدا را اب یہ تقریروں کو چھوڑ دیں، اب اس بات کی طرف آئیں کہ جو آپ نے کیا یا اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اس کے ویسے گلمپس تو انہوں نے دیے آج کی سپیچ میں. لیکن ہلالی صاحب، پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کے اوپر گرجے برسے، انہیں آج پھر سے چور ڈاکو کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جناب انہیں بڑی افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں جانے دیا، غلطی تھی ان کی. نواز شریف یہاں ان کے لیے ڈینجرس تھا یا وہاں؟
دیکھیے غلطی نہیں تھی، یہ غلطی سے بڑی بہت بڑا غلطی تھا، یہ ایک بلنڈر تھا اور ایک بہت بڑا بلنڈر. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کافی نہیں ہے ان کو آ کے کہنے کہ یہ میری غلطی تھی، ان کو معافی مانگنا چاہیے قوم سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ آدمی جو تھا اس کو کیوں آپ باہر بھیجا؟ کیا آپ ایک غریب آدمی کو باہر بھیجتے؟ ایک امیر آدمی کو آپ نے باہر بھیجا، ایک طاقتور آدمی کو آپ نے باہر بھیجا. کیا اب ایک بیچارہ غریب ہوتا اور میں بھی کہتا چلو جاؤ میں تمہارا پیسے دیتا ہوں تمہارے ہارٹ ٹریٹمنٹ کے لیے، کیا ان لوگ جانے دیتے؟ بالکل نہیں جانے دیتے. یہ بے مثال ہے. 74 سال میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کنوکٹڈ فیلن پاکستان سے نکل کے باہر جا رہا ہے 50 روپے کے کاغذ پہ. یہ سب سے بڑی غلطی جس سے وہ پچھتا رہے ہیں اور بھی پچھتائیں گے. اس لیے ادھر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے شریف مجھے پتا، لوگوں کو پتا ہے، ہمیں ریاکشن ادھر آ رہے ہیں، انفارمیشن ادھر آ رہے ہیں، کس کو ملنا، کیا کرنا، کیا پلان کرنا. بالکل بڑی غلطی تھی. مگر لیکن ہلالی صاحب اس وقت تو سب یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ان کو کوئی سزائے موت تو نہیں ملی، اگر وہ بندہ بیمار ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو جانے دیں. عدالتیں بھی پرمٹ کر رہی تھی تو سارا ایک ماحول بنا ہوا تھا ہر طرف سے کہ جی وہ بہت طبیعت خراب ہے. جھوٹ تھا وہ پورا، سب کو پتا ہے. وہ ایک کھیل تھی، یہ پلیٹلیٹس کا کھیل نہیں پتا چلا؟ سب کو نہیں پتا چلا 1,50,000 سے 4 لاکھ پلیٹلیٹس ہونا چاہیے اور یہ 20,000 پلیٹلیٹ سے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے؟ یہ نہیں پتا تھا ان کو؟ ایبسولوٹ نانسنس. خدا کے لیے ایسا نہ کہیں. اور ان کو معافی نہیں، ان کو سر جھکا دینا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ یہ اسکینڈل. تو پھر آپ کا اس پہ سٹانس کیا ہے ہلالی صاحب؟ ہاں میں یہی پوچھ رہی تھی آپ کا سٹانس کیا ہے کہ انہیں پرائم منسٹر صاحب کو بیوقوف بن جانے پر معافی مانگنی چاہیے کہ انہیں پتہ نہیں چل سکا، یا پھر اس بات پر معافی مانگنی چاہیے کہ وہ شامل تھے اگر یہ کسی پلان یا ڈیل کے تحت پرائم منسٹر سابق جو تھے وہ گئے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے دونوں میں سے کون سا آپشن ہے؟ کم سے کم دیکھیے سیدھی تو بات کبھی نہیں نکلے گی. کم سے کم آ کے کہہ دیں کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے ٹھیک طریقے سے اسے انویسٹیگیٹ نہیں کیا. میں شرمندہ ہوں کہ مجھے جو ایڈوائس ملا تھا غلط تھا اور وہ لوگوں نے جس نے دیا تھا ان کو کس نے پٹ اپ کیا تھا، میں نے انکوائر نہیں کیا. ٹھیک ہے عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو عمران خان صاحب یو ٹرن کئی لیتے رہے تو اس میں بھی یو ٹرن لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے صحیح فیصلہ تھا اس وقت جانے دینا. میری بات سنیں، میں آپ کی رائے میں انہیں پتا تھا، سب پتا تھا. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں جو ہمیشہ سے میرا موقف رہا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں سے ڈاکٹر فیصل سلطان بھی آ کے اگر چیک کریں اور اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آپ کی وزیر ہوں، ساری حکومت آپ کی ہو اور یہ ساری رپورٹس ہوں، تو ہو نہیں سکتا کہ حکومت کی مرضی کے بغیر اگر کوئی اس طرح کی جو ہے نا غلط رپورٹ آ جائے. اگر یہ سب کچھ غلط تھا تو حکومت کی مرضی سے تھا، سب کو پتا تھا اور ہر پوری صلاح مشورے سے یہ سارا ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ پھر پرائم منسٹر جو سابق ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ان کے لیے زیادہ خطرناک ہیں یا یہاں رہ کے ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے؟ کیونکہ ابھی میں گیلپ سروے بھی دیکھ رہی تھی صوبوں میں، مختلف صوبوں میں، حتیٰ کہ کے پی میں بھی نواز شریف صاحب کی مقبولیت جو تھی وہ انکریز کی ہے پہلے سے، جبکہ پرائم منسٹر کی ڈکریز کی ہے پہلے سے. تو وہاں تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا نا پی ایم ایل این نے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا رزلٹ سامنے آ رہا ہے. سمینا میں آپ سے پھر وہی کہوں گا جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان کو، وزیر اعظم عمران خان کو، میرے ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان کا سب سے بڑا دشمن مہنگائی ہے. دیکھیے عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے اتنے تنگ آ گئے ہیں، اتنے عاجز ہیں. آپ نے ایک شاٹ میں 12 روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا. اب ایک چیز کو سمجھیں ہلالی صاحب، اب اس پہ ضرور کریں گے کہ دیکھیں جب وہاں پہ 96 ہو گیا ڈالر فی بیرل، لیکن یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے بھی مہنگا ہوا تھا 2008 میں. لیکن اس وقت پیٹرول کی قیمت کتنی تھی فی لیٹر؟ نہیں تو ڈالر میں خریدتے ہیں نا، تو ڈالر مہنگا ہو گیا تو پرائس تو بڑھے گی. میں آپ سے جو تو ڈی ویلیو بھی تو انہوں نے کیا نا، 41% تو روپیہ سستا ہو گیا اس دور میں. لہٰذا بات یہ ہے کہ مہنگائی سے جو فرق پڑتا، عام آدمی کو کیا اس سے لگے
غریب آدمی کو, مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس والے کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ڈالر میں لیتے ہیں یا پیسوں میں لیتے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کی موٹر سائیکل میں روزانہ پہلے اگر 100 روپے کا پیٹرول پڑتا تھا تو وہ کہتا ہے جی اب میرا 300 روپے کا پیٹرول پڑتا ہے. لیکن عمران صاحب یہ تو بات ان کی صحیح ہے کہ نہ اس وقت وہ کوئی جی ایس ٹی لے رہے ہیں, نہ کوئی پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں. اب کیا اور ہو سکتا تھا, منیمم جو ایک پرائس ہو سکتے تھے وہ دے رہے ہیں, لیکن اب ظاہر ہے وہ ہیں ہی اتنے زیادہ. کہ سمینہ میری بات سنیں, میں اس بات سے تو انکار نہیں کرتا کہ عالمی سطح پہ حالات ایسے ہو گئے, مہنگائی بڑھ گئی, ساری چیزیں ہو گئی, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اس کا ذمہ دار میں یا آپ تو نہیں ہے. جو وزیر اعظم بن کے وزیر اعظم ہاؤس پہ چسکے لیتے ہیں نا ہیلی کاپٹر پہ آنے جانے کے, جو وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھتے ہیں, ان کو پھر جواب دے بھی ان کو ہی ہونا پڑتا ہے. جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو پھر جواب دے بھی آپ ہوتے ہیں, ساری ذمہ داریاں بھی آپ پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب کوئی فارمولا نہیں بتاتا کہ پھر پیٹرول سستا کیسے کرے. فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے, وہ کہتے ہیں اپوزیشن خود بتا دے کہ بھی کیا پھر ہم کریں, جو میکسیمم کر سکتے تھے وہ کیا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ یہ صرف یہی ہے؟ جی سیدھی بات یہ ہے, آپ نے ایک بڑا ریلیونٹ فیکٹ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس زمانے میں ڈالر کی کیا قیمت تھی. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے خود اسی تقریر میں کہا تھا کہ 70 ارب روپیہ ہر مہینہ گورنمنٹ کم ٹیکس لے رہی ہے, چھوٹ دیا ہے, اس لیے کہ قیمتیں بڑھ رہے ہیں, قیمتیں بڑھ رہے ہیں آئل کے. دیکھیے میں تو کیوں نہیں ان لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ ہے ہمارا پروجیکٹ, ہم اس طریقے سے پیٹرول کے پمپ بڑھائیں گے نہیں, ہم کم پیٹرول کا پرائس ہم بڑھائیں گے نہیں, کم کر دیں گے. بتاؤ یار, تم لوگ نو کانفیڈنس موشن لے کے آنا چاہتے ہو. چلو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا پرائم منسٹر کون ہوگا آج تک, مگر یہ تو بتا دو ملک کو کہ ہم جب آئیں گے یہ کریں گے. وائی ڈونٹ یو گیو اے پلان؟ پلان بھی نہیں دیتے ہیں, کہتے بھی کچھ نہیں ہے. سارے سیکریٹس تھوڑی دے دیں گے ہلالی صاحب. اچھا ہلالی صاحب اس پہ بھی بتائیں, آپ کو کیوں نہیں دیں بھائی, یہ کیا کوئی ماڈل سائنس ہے؟ وہ پھر کریڈٹ تو سارا ان کو مل جائے گا نا, طور پہ کم ہو جائے گا. ہلالی صاحب جان بوجھ کے نہیں دیتے, نہ نام دیتے ہیں نہ پلان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس پلان پہ عمران خان صاحب نے عمل کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اچھا ہلالی صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مقبولیت کیوں بڑھی ہے؟ یہاں پر تو آپ اور بہت سارے آپ کے ہم خیال لوگ اور ان کے اپوزٹ جو لوگ ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ریلیونٹ ہو گئے ہیں, وہ تو باہر چلے گئے, وہ تو کرپشن کیسز ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بھائی یہاں پر تو صورتحال اس صوبے میں بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا جہاں ان کی پریزنس ہی نہیں ہے. ابھی یہ بلدیاتی انتخاب میں 93 ووٹ پڑے ہیں, 93 میئر کے الیکشن میں. تھینک یو. تو جس صوبے میں اس کے پاس ایک سیٹ نہیں ہے, ایک ووٹ نہیں ہے, کوئی گیا ہی نہیں ہے, کیمپین ہی نہیں کیا ہے, تو اس کا پاپولیرٹی کیوں بن گیا, بڑا ہو گیا. آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں, آپ لنک خود کر دیں. ایک ٹی وی چینل ہے جو نام میں نہیں لے سکتا ہوں, ان کے زمانے میں 77 کروڑ پیسے ان کو مل رہے تھے. ایک وہ چھوٹا چینل تھا, بہت چھوٹا. اس سے بڑے والے جو ہم جانتے ہیں, ہلالی صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو میں چاہوں گی ضرور ان کا ہم ایک اوپینین لیں ساری صورتحال کے اوپر. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. چودھری صاحب, آج پرائم منسٹر صاحب نے جلسہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بڑے اگریسو نظر آئے, دوبارہ سے اپوزیشن پر بڑی تنقید بھی کی انہوں نے. بہت سارے لوگوں کی یہ تنقید ہے کہ آپ نے تو پرفارم کرنا تھا, آپ اپوزیشن پر آ کے وہی کنٹینر والی سپیچ کر رہے ہیں. کیا عمران صاحب پریشان ہیں پرائم منسٹر صاحب, اس لیے انہیں میدان میں آنا پڑا؟ یہ پتہ نہیں کس بیوقوف آدمی کا یہ خیال ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک الیکشن کی کیمپین میں نکلیں گے تو پولیٹیکل سپیچ ہی کریں گے نا. اور جب آپ ایک الیکشن ہونے والے 2 مہینوں میں مقامی حکومتوں کے پنجاب میں, تو اس کی جو سپیچ ہوگی جلسے کی اسی حساب سے ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا جو ہے وہ ایک اہم پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ سپیچ ہے, اس میں کیا پرابلم؟
لیکن فواد چودھری صاحب لوگ یہ تو سوال کرتے ہیں نا کہ یہ تو ہم اس وقت بھی سنتے تھے گورنمنٹ میں آنے کے بعد تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سزائیں ہو جاتی، وہ نہیں ہوئی تو پھر یہ اسپیچز صرف باتیں ہی لگتی ہیں محض کھوکھلی. دیکھو یہ بھی بات بالکل غلط ہے. اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف کو بھی سزا ہو چکی ہے, مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے, اس کے بعد درجنوں اور لوگ ہیں جن سے 487 ارب روپے کی تو ریکوری ہوئی ہے. یہ درست بات ہے کہ جو باقی یہ جو کیسز ہیں جن میں شہباز شریف, نواز شریف اور آصف زرداری ملوث ہیں, اصل سزائیں نہیں, اصل میں یہ ہے کہ ان سے ریکوریز نہیں ہوئی, اور ریکوریز اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہی تو پرائم منسٹر نے آج کہا ہے کہ آپ پگوڑے بن کے لندن بیٹھ گئے ہیں, آپ واپس آئیں اور فیس کریں, جیسے عمران خان نے خود فیس کیا تھا سپریم کورٹ. لیکن فواد چودھری صاحب جو یہ عدم اعتماد کی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے, اس کا بھی کوئی پریشر ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ سوچا ہے کہ وہ خود عوام میں جائیں اور اپنا کیس عوام کے سامنے خود رکھیں؟ ان کی تیاری کی وجہ سے بھی کچھ ٹینشن ہے گورنمنٹ کی صفوں میں؟ نہیں, ان کی وہ کوئی ٹینشن نہیں. تو میں نے آج کہا ہے اور مسور کی دال وہ انہوں نے ذمہ دار دی ہے. تو کل سینٹ میں آپ دیکھیں جہاں ان کی اکثریت تھی, یہ وہاں پہ ہار گئے ہیں. انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کیا کرنا ہے, یہ تو چونکہ الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے, لوکل گورنمنٹ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے, تو ظاہر ہے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. گیلپ سروے میں مسلسل پرائم منسٹر صاحب کی مقبولیت نیچے جا رہی ہے صوبوں میں, اور نواز شریف کی حیرت انگیز طور پر ایون کے پی میں بھی بہتر آ رہے ہیں فگرز. اس کی کیا وجہ ہے فواد چودھری صاحب؟ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت میں ہوئے, کہاں ہو رہا تھا. اب آج کل میں انڈیپینڈنٹ سرویز جو ہیں وہ کرواتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اگر لوگ نواز شریف جو ہے وہ کے پی اور سندھ میں اوپر جا رہے ہیں تو پھر وہ سروے تو ویسے ہی مشکوک ہو جاتا ہے. ابھی مثلاً اگر آپ دیکھیں نا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ جو ڈی آئی خان میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو 75 ووٹ پڑے ہیں. اوور آل آپ کے پی میں تو ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے, ذرا نون کی ووٹیں نکال کے دیکھ لیں, سروے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک. چوہدری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں مئی میں ہو جائیں گے بلدیاتی الیکشن؟ دیکھیں جو 29 مئی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ آرڈیننس پہ الیکشن نہیں ہو سکتے. تو ابھی بھی چیف منسٹر صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کو جلد از جلد ایکٹ منظور کرایا جائے تاکہ یہ الیکشن ہو سکیں. آرڈیننس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم از کم الیکشن روک دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس ایکٹ کو پاس کرانے میں حکومت کی مدد کرے گی یا رکاوٹ ڈالے گی؟ انہیں وہ پرویز الہی صاحب نے وہ کمیٹی میں تو شامل کیا ہے اور ان نے اپوزیشن ہی کی تجویز کے اوپر ہم نے ولیج کونسل کا نام دوبارہ یونین کونسل بھی کر دیا. تو اب ان کو چاہیے کہ اس کو پاس کرانے میں مدد کرے. اور ایک دوبارہ جو ہے دیکھیں یہ عمران خان کا بہت بڑا کام ہے کہ آپ الیکشنز کرا رہے ہیں اور اس میں جو اختیار ہیں وہ نیچے آپ ڈسٹرکٹس میں دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک ریولوشن ہے اور اس پہ سب عمران خان کے ساتھ دینا. اچھا, لاسٹلی یہ بتا دیجیے چودھری صاحب کہ سندھ میں آپ کی پارٹی میں بڑی انتشار سا نظر آ رہا ہے, بہت سارے لوگ مستعفی ہو گئے, وہاں کیا وجہ بنی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں, کوئی ایسا انتشار نہیں ہے. وہ اپنا جب بھی نئی لیڈرشپ جائے گی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ چینجز ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ایسا انفیکٹ پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اپوزیشن کی. ہلال آپ کی طرف میں آ جاؤں, اگر آپ جو بات کر رہے تھے اپنی کمپلیٹ کر لیں پھر میں بریک کی طرف جاتی ہوں. جی دیکھیے سیدھی سادی بات ہے, کیا یہ پاپولیرٹی کا یہ لے رہے ہیں؟ جیسے اس نے کہا وہ ووٹ نہیں کرتا ہے, اس کو ووٹ نہیں ملتا ہے, سیٹ نہیں ملتا ہے, کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کو, اور آپ پاپولیرٹی 5000 لوگوں کو آپ لیتے ہیں, ان کو آپ پول کرتے ہیں, خدا جانے آپ کیسے پول کرتے ہیں. دیکھیے, اور اس ملک میں کیا نہیں ہمیں پتہ ہے, کیا نہیں ہمیں پتہ ہے کیوں, what makes the things happen. کیا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ پیسوں کی کیا اثر ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا 72 کروڑ روپیہ دیا ہے ایک چینل کو مثال کے طور پہ, یہ صاحب دیتے ہی نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے روک دیا ہے, وہ کہتے میں نہیں دیتا پیسہ. جب آپ پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو گڈ پبلسٹی نہیں ملے گا. اٹس اے فیکٹ. یہ میں نہیں کہتا کہ ان کی غلطی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے, ہمارے پہ کوئی مورل پریشر بھی نہیں ہے, اگر ہر طرح ہمارے پیسے رک رہے ہیں تو ہم کیوں اس کی تعریف کریں. بالکل صحیح, یہ آپ کا اگر دیٹس یور پوائنٹ آف ویو, مگر اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ آپ جا کے
رانگ سٹیٹسٹکس لیں اور آپ جا کے مانے کہ انپروفیشنلی کام کریں. اور آج اسی لیے وہ صحافیوں سے تھوڑے تھوڑے سے شکوے کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب ویسے ہلالی صاحب کہ وہ صحیح پوری بات غالب سروے پہ میں بھی بات کروں گا, پہلے آپ بریک لے چلیں لیں. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں پولیٹیکل ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی, پولیٹیکل ڈسکشن. اور عمران صاحب آپ گیلپ سروے پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, کر لیں پھر میں آگے چلتی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سمینہ, آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو سب سے زیادہ جو باتیں کرتے تھے جلسوں میں آ کے وہ سرویز کی کرتے تھے, اور گیلپ سروے جو ہے نا پاکستان میں سب سے مستند سروے مانا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی عمران خان صاحب ابھی جب ان کی حکومت میں ایک سروے میں آیا تھا, جب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہ ان کی مقبولیت بڑی اور سب سے اچھی پرفارمنس ہے, مراد علی شاہ صاحب سے, محمود خان صاحب سے بھی, تو یہی کہتے تھے کہ میں تو ان کو بڑا سمجھتا تھا, لیکن عثمان بزدار تو سب سے آگے نکلے اور دیکھیں سروے میں آ گیا. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو سروے ایسا ہو جس میں حکومت کی تعریف ہو جائے, اس میں حکومت کہتی ہے جی یہ سروے بڑا مستند ہے, اور جس میں اپوزیشن کی ہو اپوزیشن کہتی ہے یہ سروے ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. تو یہ تو پھر بات صحیح ہوئی نا, سروے اس کا مشکوکی ہوتے ہیں. میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ سرویز جو ہے نا, دیکھیں عام طور پہ یہ سرویز ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنے اس کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں. موم کی ناک بنا لیا ہم نے قوانین کو بھی, سروے کو, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ تھوڑا ہم بات آج کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی سندھ کے حوالے سے, جہاں پر 6 نئے عہدیدار 24 گھنٹوں میں ہو گئے ہیں. فواد چودھری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, جب لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں تھوڑا سا سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن کیا واقعی سب اتنا مسئلے مسائل والا نہیں ہے جیسے چودھری صاحب مطمئن تھے؟ ہلالی صاحب آپ کی کیا خبر ہے, پی ٹی آئی سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا یہاں پر ایشوز رہے ہیں, پہلے جو اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کے وہ مسائل, پھر کوئی علی زیدی سے ناراض ہو جاتا ہے, اور اب پھر 6 استعفے آگے. جی ہاں بالکل, میں نے کو پتہ کرنے کی کوشش کی. ایک تو وہ علی جنیجو نے اپنا ریزگنیشن واپس لے لیا ہے, اور ایکچولی کچھ لوگ ہیں یہ جو اونر کا اپوائنٹمنٹ علی زیدی نے کیا ہے اس کے خلاف میرے خیال میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پارٹی کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. مگر میرے خیال میں سمینہ ان پارٹی کے اندر یہ باتیں ہوتے رہتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دے آر امپورٹنٹ, بیکاز امپورٹنٹ یہ ہوتا کہ اگر حلیم شیخ خود اپنا استعفیٰ دے دیتا اور کہتا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا ایٹسٹرا, اس وقت تو میرے خیال میں دیٹ وڈ ہیو شون اے رفٹ. مگر وہ اس نے نہیں کیا ہے, وہ کہتا ہے میں وائس پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہتا پارٹی کا. تو his way of registering a protest میرے خیال میں اس حد تک رکھنا چاہیے, اس کی اور کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن ہلالی صاحب پھر یہ جو لوگ یہ ریزائن کر رہے ہیں, یہ ان سے سیٹل ہو جائیں گے معاملات, یا پھر یہ نہ ہو نا کہ پھر وہ اور ہی چھوڑ کے کہیں اور چلتے بنے؟ یہ علی زیدی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ زیدی کا کام ہے, یہ آپ سینٹرل پارٹی لیڈرشپ پہ نہ ڈالیں اتنا. آف کورس انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا, مگر یہ علی زیدی کو اگر یہ ٹھیک طریقے سے جاتا ہے, اس کو ضرورت کیا تھی اس طریقے سے اپوائنٹ کریں جو لوگ اتنے ناخوش ہیں. ہی شوڈ ہیو کنسلٹڈ پیپل میرا خیال میں. آئی ڈونٹ نو آپ کیا سمجھتی ہیں, اور نہیں کیا تو یہ قصور تو لگتا ہے زیدی کا ہے. اس نے ان ڈپلومیٹکلی اور وداؤٹ کنسلٹیشن اناؤنس کر دیا. ٹھیک ہے. عمران صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بڑے پی ٹی آئی کے اندر سے مسئلے مسائل بڑے چلتے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ استعفے کے پیچھے بڑے گہرے اختلافات ہیں. اس کی میں آپ سے عرض کروں, علی زیدی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عام طور پہ کراچی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, میری خود کچھ لوگوں سے وہاں بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کچھ ایم این اے سے بھی, تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ علی زیدی صاحب ہمیشہ ہر بات میں اپنی مرضی کرتے ہیں. اچھا, وہ جو لوگ ان کے قریبی ہیں, جن کے ساتھ ان کے اپنے مراسم ہیں, ان کو تو کرتے ہیں, لیکن جو اصل میں پارٹی کے کارکن ہیں, جو نظریاتی لوگ ہیں, جنہوں نے اتنا کیا, ان کو خاص لفٹ نہیں کراتے. یعنی پی ٹی کے اپنے ایم این ایز کراچی سے وہ کہتے ہیں کہ علی زیدی صاحب کے بس جو ہے نا سمجھ لیں کہ جو نو رتن ہیں یا جو پیارے ہیں ان کو ہی. اب آپ دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب پہلے صدر تھے,
اب آپ کو پارٹی نے صدر بنا دیا تو آپ انہیں نائب صدر بنائیں گے تو نیچرل سی بات ہے وہ اس کو قبول تو نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی میں نہیں بن سکتا. اب اگر یہ مرکزی پارٹی کو اس لیے بالکل بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ انہیں علی زیدی کو تو صدر انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر چیئرمین کے طور پہ کہ علی زیدی حلیم عادل شاہ سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو انہوں نے بنایا. جس کو وہ سمجھے وہ ضرور بنائے. لیکن ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے تھا کہ اگر حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ نہیں ان کو ہٹایا ہے تو ان کو یا پہلے اعتماد میں لے لیا جاتا یا ان لوگوں کو اعتماد میں لے کے سمجھایا جاتا یا علی زیدی صاحب کو بتایا جاتا کہ یار آپ ان کو ساتھ اس طرح سے کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا اگر اب بھی عمران خان صاحب نے انٹرویو نہ کیا اور کراچی کے معاملات کو سندھ میں پی ٹی آئی کے معاملات کو اچھے انداز میں نہ ڈیل کیا گیا تو اس کا نقصان آئندہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کو زیادہ ہوگا. لیکن یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں کہ ہر جب بھی الیکشن ہوتا ہے چاہے وہ پارٹی الیکشن ہو چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو جنرل الیکشن ہو ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں جی ٹکٹ کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی بندے ٹھیک نہیں سلیکٹ کیے گئے. جب تنظیم سازی کا عمل ہوتا ہے اس میں بھی یہی مسئلے مسائل عہدیداران. ہلالی صاحب پرائم منسٹر صاحب کا تو خاصہ یہ تھا کہ بھائی یہ سب سے اچھی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ آرگنائز رکھتے ہیں اپنی ٹیم کو. 92 کے ورلڈ کپ میں یہی ہمیں ہمیشہ سنایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی انہوں نے بنائی ہے تو وہ بندے ہی قابو نہیں آ رہے. بٹ پولیٹیکل پارٹیز کرکٹ ٹیم کے طرح نہیں چلتی ہیں. 12 لوگ نہیں ہوتے زیادہ ہوتے. ٹھیک اگر اس نے فرق ان کو نہیں پتا ہے تو پھر یہی مسٹیکس ہوتے رہیں گے. میرے ینگ پارٹی ان دا سینس کہ یہ اب ان کو ایکچوئل ٹیسٹنگ ٹائم تو اب تھا اور میں سمجھتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن ان پارلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ جاب ہے اور حلیم شیخ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اس کو وداؤٹ این ایکسپلینیشن آپ ایک فیڈرل منسٹر جو زیادہ تر ادھر رہتا ہے اس کو اٹھا کے آپ بنا دیتے ہیں وداؤٹ کنسلٹنگ وداؤٹ وہ ہوتا ہے ایک قسم کا رواج. آئی تھنک عمران یعقوب صحیح کہہ رہا تھا کہ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. مگر یہ عمران کا ٹیکٹک ہے. اب کیا کہیں اگر آپ ایک لیڈر ہے جو اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں آپ. سبینہ ایک بات یاد رکھیں سلیکشن جو ہے نا اس میں اور الیکشن میں یہی فرق ہوتا ہے. وزیر اعظم جب کرکٹ ٹیم میں کیپٹن تھے تو اس وقت سلیکشن کرتے تھے. جمہوری پارٹی میں الیکشن کے ذریعے اگر ہونا تو پھر نواب صرف سندھ میں نہیں ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں نہیں پی ٹی آئی میں گروپ باندھ کے کمبے نہیں بنے ہوئے کے پی میں نہیں ہے معاملہ. لہٰذا اگر اب یا تو آپ جمہوری طریقے سے پارٹی کے الیکشن کرا دیں پھر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ پک اینڈ چوز والا معاملہ کریں گے تو ہمیشہ یہ مسائل ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی کپتان صاحب کو اپنی پارٹی پہ گرپ رکھنی اور یہ انٹرنل جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہوگا. ادروائز اس سے ظاہر ہے کہ پارٹی کو نقصان ہوگا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال جنم لیتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی اور جہاں پر نہ صرف یہ کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں بلکہ آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ایک صحافی کو جو ڈکیتی کی واردات ہے اس میں قتل کر دیا گیا. بریک کے بعد ڈیٹیل میں بات ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم میں بڑی تیزی سے اضافہ نظر آ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ڈکیتی کی وارداتیں چوری کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کی وارداتوں میں نہ صرف یہ کہ عام شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں انہیں لوٹا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف تشدد کے واقعات بھی دیکھ رہے ہیں. یہ سب صورتحال کیوں ایسی ہو رہی ہے اور چند دنوں میں ہی اس قسم کے واقعات ہمیں اتنے زیادہ کیوں نظر آ رہے ہیں. بلکہ اگر میں تھوڑا سا کوٹ بھی آپ کو کر دوں تو گزشتہ 13 ماہ کی جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق گن پوائنٹ پر کل 4453 موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں. اسی طرح سے گزشتہ سال شہر کے مختلف علاقوں سے 46,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں اور اسی طرح سے ایک لمبی تعداد ہے جو کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ موبائل فون چھیننے کے واقعات ہیں اور پھر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کے اوپر قتل کی بھی وارداتیں ہوئی ہیں. یہ سب کیوں ہے کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے اور خاص آج اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے گفتگو کے لیے فہیم صدیقی صاحب کو جو کہ سینئر صحافی ہیں اور کراچی کے معاملات پر خاصی گہری نظر ہے. ان کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ان کا تجزیہ بھی جانیں گے. بہت شکریہ آپ کا فہیم آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. فہیم صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہوں گی میں
आज तो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो सहाफ़ी अतहर मतीन हैं उनको डकैती की इसी तरह की एक वारदात के दौरान जो है वो कत्ल कर दिया गया, जाँ बहक कर दिया गया। क्यों इस किस्म के वाक़यात में इतनी तेज़ी से इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और पुलिस इनको रोकने में नाकाम क्यों है? देखिए, पुलिस रोकने में सिर्फ नाकाम नहीं है, बल्कि हमें बेबस भी नज़र आ रही है। और आज का जो वाक़या है, पुलिस की इसी बेबसी की वजह से पेश आया है। आवाम ने भी ये बात समझ ली है कि पुलिस नाकाम भी है और बेबस भी है। तो शहरी जो है अब अपने तौर पर क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिशों में लग गए हैं। आज का वाक़या आप देखें, जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, उसमें बहुत वाज़ेह है कि अतहर मतीन ने एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनते हुए उसे बचाने की कोशिश की, और सिर्फ अतहर मतीन नहीं, एक और शहरी ने भी। पहले एक शहरी जो है अपनी गाड़ी से उन क्रिमिनल्स को टक्कर मारता है, वो चला जाता है। फिर अतहर मतीन जो है वो यही कोशिश करता है उन मुलजिमान के ऊपर, अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश करता है। फिर दूसरी टक्कर के लिए वो रिवर्स करता है और उसी वक्त मुलजिम उसे गोली मार देता है। तो कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि कराची के शहरी अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पुलिस की नाकामी के बाद, पुलिस की बेबसी के बाद अब उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। ये कोशिश आज अतहर मतीन ने कर ली, लेकिन आप अगर पिछले कई दिन उठा के देखें तो कराची के शहरी अब इस बात पे मजबूर हो चुके हैं। आपको अमूमन इस नौइयत के वाक़यात नज़र आएंगे कि डाकुओं को शहरियों ने पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया, वारदात के बाद डाकू फरार होते हुए शहरी की गोली का निशाना बन गए। तो ये आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि पुलिस जो है वो बेबस भी है और हमें नजर आ रहा है नाकाम भी, लेकिन इसकी बेबसी की वजह क्या है? क्या इक्विप्ड नहीं है ये लोग, ट्रेंड नहीं है, विल नहीं है, हुकूमत की सपोर्ट नहीं है? क्यों पुलिस इतनी बेबस हो गई डाकुओं के सामने? देखिए, आपने कई चीज़ों का सवाल किया कि क्या नहीं है, तो सिर्फ एक चीज़ नहीं है। ये एक चीज़ होना तो फिर वो बाकी चीज़ें जिनकी आप बात करें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो है नियत। हमें नियत नज़र नहीं आ रही है पुलिस की जानिब से। अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठकर समझते हैं कि पुलिसिंग मुमकिन है। नहीं है पुलिसिंग मुमकिन, पुलिसिंग नाम ही नहीं है एयर कंडीशन कमरों में बैठ के काम करने का। आपको रोड्स पर आना पड़ेगा, और फिर जब नीचे सिचुएशन ये हो कि पुलिस थाने जो है वो आपके यहाँ बिकते हों बाकायदा तौर पर, और लोगों को इस बात की फिक्र ही ना हो कि जनाब उनके इलाके में क्राइम क्या हो रहा है, और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के चक्कर में पड़े हों कि यार मंशियात का अड्डा कैसे चल रहा है मेरे इलाके में, वहाँ से अर्निंग आ रही है नहीं आ रही है, बीट आ रही है नहीं आ रही है, कहवा खाना कैसे चल रहा है, जुए और सट्टे का अड्डा कैसे चल रहा है। तो नियत नहीं है किसी और क्राइम को कंट्रोल करने की, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने की। तो ये सबसे बड़ी वजह है, और ये सिर्फ नियत जो है काम पुलिस की हद तक नहीं है। कराची का सिंध का एक बहुत बड़ा बजट जो है वो कराची पुलिस के ऊपर खर्च होता है। अरबों रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं, लेकिन कराची के शहरी आज भी लुट रहे हैं, आज भी मर रहे हैं। और ये सिर्फ कराची पुलिस की हद तक नहीं है, अगर आप और ऊपर जाएं तो मुझे ये विल जो है वो सिंध हुकूमत के लेवल के ऊपर भी नजर नहीं आती। आखिर क्यों इस शहर में जो है वो सेफ सिटी कैमरास नहीं लगाए जाते? आखिर क्यों इस शहर को जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाता? आखिर क्यों जो है यहाँ पर आज तक जो है इस शहर में कैमरास नहीं लगे? क्यों आज तक जो है वो रीडेबल नंबर प्लेट्स नहीं लगी? जो और सेफ सिटी प्रोजेक्ट की चीजें थी वो आज तक क्यों मुकम्मल नहीं हुई? ये मेरा आपसे सवाल भी था और आपने इसको एड्रेस भी किया, लेकिन फिर मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ और आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आपके नज़दीक क्या ऐसे इकदाम हैं जो लिए जा सकते हैं और वो नहीं लिए जा रहे जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। लेकिन मैं चाहूँगी हिलाली साहब, इमरान साहब का भी कमेंट शामिल कर लूँ। हिलाली साहब, आप भी कराची के एक शहरी हैं। आम शहरी कराची का बहुत ही खुद को गैर महफूज तस्वुर करता है, इनसिक्योर। जब मैं भी कराची में थी, बाहर निकलते हुए हमें 100 तरह के ख्यालात जहन में आते हैं कि जैसे हम इनसिक्योर हैं। आखिर इस इनसिक्योरिटी की वजह क्या है आपके नज़दीक? और ये जो वाक़यात हो रहे हैं, आपको क्या लगता है बेसिक इसकी जड़ क्या है मसले की? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप सिंध के पुलिस फोर्स में आना चाहते हैं तो आपके पास 7 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो वो 7 लाख रुपया रिश्वत आप दे के फिर शायद आप एलोकेट हो सकें। ज़्यादातर ये MNAs और MPAs को, सिंधियों को दिया जाता है कि तुम लाओ अपने लोगों को और इनको भर्ती करो। अगर आप एक ट्रैफिक लाइट में आके दे दें कि रूरल सिंध से जो लोग आते हैं उनको तो सड़कों का तो कुछ पता ही नहीं है, उनको ट्रैफिक लाइट पता नहीं क्या देखा है, सडनली उनको हम ट्रैफिक ऑफिशियल समझने थे, दे नो नथिंग। दूसरी बात ये है कि ये एक तो वो रिश्वत, फिर ये सब वडेरों के ये है भाई। दिस आपको मैं क्या बताऊं, मेरे साथ हुआ है, बल्कि तो अखबार में भी आ गया था कि 2 आदमी बैठे और कहने लगे चलो, तो मैंने कहा किधर चलें, आगे दीवार है। कहता अच्छा ठहरो। वो गाड़ी से उतरा, कहने लगा मैं मुझे रिवर्स करा रहा था। मैं जब देखा दोनों गाड़ी से उठे, मैंने सेंट्रल लॉक दबाया और मैंने
نکلا گاڑی سے 10 سیکنڈ کے بعد ایک پیٹرول اسٹیشن پہنچا اور میں نے کہا دیکھو دیکھو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا سر فکر نہ کریں, ادھر یہ اکثر یہ ہوتا ہے. کل ایک آدمی کو 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے اس چائے خانے سے لے گئے, اس کے چوری کر کے. بہت کامن چیزیں, اور میرا خیال ہے شاید ہی کوئی شہری بچا ہو جس کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو, کوئی موبائل فون نہ چھینا ہو یا کوئی اس طرح. لیکن عمران صاحب, آپ کا ایک وسیع تجربہ رہا ہے کرائم رپورٹنگ کا, اور آپ نے ظاہر ہے لاہور کی بھی پولیسنگ اور اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کراچی جیسا اتنا بڑا شہر, میٹروپولیٹن سٹی, اور سب سے بڑی جو اس کی ایک کمی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اب اللہ اللہ کر کے جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, تو جو دیگر واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. کہاں آپ کو لگتا ہے کہ بیسک مسئلے مسائل ہیں جنہیں ایڈریس ہونا چاہیے؟ دیکھیں سمینا, صرف کراچی کی اگر میں بات کروں نا تو پچھلے دسمبر سے یہ جنوری کا اگر آپ صرف مقابلہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں چوری ہونے اور چھیننے کی وارداتوں میں 84% اضافہ ہوا ہے ایک مہینے میں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب خود آ کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں جی کراچی میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہو گیا. اور جناب آپ اس کا کام یہ اعتراف کرنا نہیں ہے, آپ کا کام اس کا تدارک کرنا ہے, آپ کا کام اس کو روکنا ہے, آپ کا کام اس میں کمی کرنا ہے. جب میرٹ پہ پولیس والے نہیں لگیں گے, جب ایماندار افسروں کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا, اور جب صرف سفارش کی بنا پہ, پارٹی سے تعلق کی بنا پہ, پارٹی کے لوگوں سے رشتہ داریوں کی بنا پہ اور 62 لوگوں کی سفارش پہ ڈی پی او لگیں گے, سی سی پی او لگیں گے, ایس پیز ایس ایس پیز لگیں گے, اور پھر آگے ایس ایچ اوز لگیں گے, تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. دیکھیں مجھے تو خود کئی دفعہ کراچی رہنے کا اتفاق ہوا اور سالوں رہنے کا اتفاق ہوا ہے مختلف چینلز کے ساتھ بھی. تو اس میں آپ سے عرض کروں کہ فہیم کو یاد ہوگا جب ہم نے جیو ٹی وی شروع کیا تھا تو اس کے بعد سب سے پہلے ہمارا جو سمجھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ 2 فون رکھنے ہیں پاس, ایک 1500 والا اور ایک مہنگے والا. جیسے ہی آپ نے آفس سے باہر نکلنا ہے تو مہنگے والا فون چھپا لینا ہے اور 1500 والا باہر والی جیب میں رکھنا ہے, تاکہ اگر کوئی آگے خدا نہ خواستہ آپ کی کان پٹی پہ پستول رکھ دے تو 1500 والا اسے دے دینا. خالی ہاتھ بھی جاؤ گے تو وہ بھی اس پہ بھی وہ شہریوں نے اپنی اسٹریٹجیز بنا لی. مسئلہ یہ ہے سمینا ہلالی صاحب, صرف ایک منٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب حالات ہوں تو اس میں باقی کیا چیز اندازہ خود ہی لگا لیا جائے. اور دوسری بات دیکھیں, روڈ سارے تباہ برباد ہو چکے ہیں, سٹریٹ لائٹ نہیں ہے, شارع فیصل تک پہ پوری پہ سٹریٹ لائٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جہاں واقعات اس طرح کے زیادہ ہو رہے ہیں سینٹرل کراچی میں, وہاں آپ دیکھیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سٹریٹ لائٹ کا نام و نشان نہیں ہے, واردات کرنے میں آسانی ہوتی ہے, ٹائم کم ہو رہا ہے, پولیس موبائل کھڑی ہوتی ہے اس کے پہلے. ہلال صاحب شارٹ کامنٹ کر لیں پھر میں ان سے لاسٹ کر. جی دیکھیے, میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں ان کا سینس آف پرائیورٹیز. دیکھیں, ایک ایم کیو ایم کے ایم این اے کو ایک لکڑی لگی تو چیف منسٹر اس کے گھر پہنچ گئے کنڈول کرنے کے لیے. ایک ہزارہ والا کوئٹہ میں مارے گیا تو بلاول بھٹو زرداری اس کو کنڈول کرنے کے لیے چلے گئے, مگر 6 لوگ مارے گئے ہیں نواب شاہ میں, روڈ بلاک کیا ہے اور 6 لاشیں پڑے ہوئے تھے روڈ میں, مارے گئے تھے, کوئی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیوں نہیں گیا, اس لیے کہ اتنی شرمناک بات ہے. تو صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کا صرف ایک کام ہے گورنمنٹ کا, یہ بائی دا وے یہ تحفہ ہے, 18th امینڈمنٹ کا تحفہ ہے یہ, اور گورنمنٹ کا. اچھا فہیم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر رینجرز کو دوبارہ مزید اختیارات دے دیے جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جرائم کی شرح میں کوئی کمی ہوگی؟ دیکھیں عمران صاحب, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ پیرا ملٹری فورسز کو اتنا نیچے کے کرائم کنٹرول کرنے کا اگر آپ وہ دیں گے تو ان کا اپنا مورال بھی ڈاؤن ہوگا. آپ کراچی پولیس کو کیوں نہیں اسٹرینتھن کرتے, سندھ پولیس کو کیوں نہیں اسٹرینتھن کرتے؟ دیکھیے, جو گراؤنڈ فورس ہوتی ہے نا, اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کرائم کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہوتی. ہماری گراؤنڈ فورس جو ہے وہ پولیس ہے. آپ کو پولیس کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا, ان کو سہولتیں دینا ہوں گی, ان کو بجٹ دینا ہوں گے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہاں سے کرپشن ختم کرنا ہوگا. اگر آپ ان کا کرپشن ختم کرنے میں کامیاب ہوگا, کرپشن ہے کیا؟ تھانے بکنا نہیں چاہیے, تھانے میں ایماندار افسر لگنا چاہیے, جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ سیاسی بنیادوں پر اور پیسے کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے, اچھے افسران لگنے چاہیے, وہ افسران جو پولیسنگ کو
एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर करने का नाम ना समझें, बल्कि फील्ड में जाकर करें। तो जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स आने की क्राइम जरूरत है। कंट्रोल नहीं होगा। फिर सबसे बड़ के बात, सिंध गवर्नमेंट को जो है ना वो संजीदा होना पड़ेगा। इस पे स्ट्रेटेजी, शहर तो आपको इतना कमा के दे रहा है, यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये होगा, क्राइम कंट्रोल किसी हद तक हो जाएगा। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। कोई स्ट्रेटेजी नजर आती है सिंध पुलिस की, कोई प्रायोरिटी? जैसे हम देखते हैं यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस भी है, डॉल्फिन एहलकार भी हैं लाहौर में, वो भी देख रहे हैं, सेफ सिटी के कैमराज है। खैर यहाँ पे भी चीजें इंप्रूव होने वाली हैं, लेकिन वहां पर तो इस तरह की कुछ चीजें स्टार्ट ही नहीं की गई अभी तक। जी, ऐसा कुछ भी नहीं हमें नजर आता ना। अगर कोई अच्छा अफसर किसी एक पोस्ट पे आके कुछ करने की कोशिश भी करता है तो चंद दिन से ज्यादा अपनी सीट पे नहीं रह पाता। ठीक, कराची में जैसा भी इमरान आप कह रहे थे कि रोड्स टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है वजूहात बनती हैं क्राइम की, लेकिन आपका कोई फोकस ही नहीं है शहर के बिल्कुल ऊपर। ठीक और सबसे बढ़ के प्रायोरिटी नजर नहीं आ रहा। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी, आज आपने हमें वक्त दिया शो में। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत दिल अफसोसनाक है आज, इसलिए क्योंकि अतहर मतीन साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ और उनकी जाँ होने पर हम भी गमज़दा हैं। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र दे, लेकिन सिंध हुकूमत को भी सोचना होगा कि शहरियों का जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।